बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इमरान खान का केस सुनने वाले जज पर मुबैना फायरिंग की खबर ने रावलपिंडी में हलचल मचाई है। इस खबर का ड्राप सीन हुआ है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ को भी नवाज शरीफ वाले बीमारी लग गई है और ये बीमारी के हवाले से आज उन्होंने क्या बताया है वो आपको बताना है। और नवाज शरीफ की खातर एक नया परवाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है। इस परवाने के अंदर क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना है। असद कैसर बिल आखिर रिहा हो गए और रिहा होते ही उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या कहा है ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से अमली तौर पर आउट कर दिया गया है। जिस तरह कच्चे के डाकू वहां पर डकैतियां कर रहे हैं, अब तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी है उम्मीदवारों के वो छीनने के लिए जो पक्के के डाकू हैं वो इस वक्त बगैर मुतहरक है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ हलकों के अंदर कुछ लोगों को जबरदस्ती वीडियो पैगामात जारी किए गए, उनको मजबूर किया गया अपनी कस्टडी के अंदर अगवा करके कि वो इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान करें ताकि उनके जो चहेते अरकान है वो अब इलेक्शन के अंदर जीत सके। अब ये कैसा मुकाबला है जिसके अंदर जो असल स्टेक होल्डर है उनको आप हिस्सा नहीं लेने दे रहे। बाद में आप जैसे तैसे करके कहेंगे कि इलेक्शन तो हो गया है माशाल्लाह जबरदस्त, अब जमहूरियत को चलना चाहिए, अब पुरानी बातों को भुला दे। ये तो हर इलेक्शन के अंदर ये धांधली का शोर मचता है। तो अब इन चीजों के अंदर ये इतनी बड़ी डकैती जो है उसको दबाया नहीं जा सकेगा, ये कुछ लोगों का ख्याल है। उनकी असेसमेंट है कि हम मीडिया के जरिए, चूंकि सारा मीडिया अपना टाउट बना हुआ है, उसके अंदर एंकर्स भी अपने हैं, तो हम इसके जरिए मुसलसल जैसे पहले प्रोपेगेंडा करते रहे इसी तरह करवाएंगे और दबा देंगे कि ठीक है थोड़ी बहुत ये जो धांधली है ये पहले भी बातचीत होती है, लिहाजा उसकी तरह नहीं, ये उसकी तरह नहीं है। इससे मुल्क को अरबों खरबों का नुकसान हो सकता है। अवाम दोबारा एहतजाज करेगी। आप जब इलेक्शन के अंदर जिन डाकुओं को या जिन को लोग ये समझते हैं कि वो डाकू हैं, जब आप मुसल्लत करेंगे तो वो अवाम के हकीकी जब नुमाइंदे नहीं होंगे तो फिर हमारी सियासत इस्तेकाम नहीं पकड़ेगी, मईशत जो है वो नहीं उठेगी। तो फिर आप जाली अदादो शुमार और स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव के जरिए ज्यादा अरसा मामलात को नहीं चला सकते। तो ये जो अरबों खरबों का नुकसान होगा ये बेसिकली उन्हीं की गर्दन दबोच कर, अगर कौम जिंदा हो और शऊर हो तो उन्हीं की गर्दन दबोच कर उन्हीं से निकालना चाहिए जो आज ये सारा खेल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर सब चलता है और हम जल्दी भूल जाते हैं तो ये मामलात होते हैं। अब कितने ही हलकों से जो है वो पता चल रहा है कि वहां जबरदस्ती जो है वो कागजात छीन लिए हैं। पुलिस वाले और सिविल वर्दी कपड़ों के अंदर मलबूस जो लोग हैं वो ये सारा कुछ इस तरीके से किया गया है। लेकिन असद कैसर जो है वो बिल आकर रिहा हो गए। 3 एमपी और डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट एक्टिव हुए हैं। निकलते ही उन्होंने बताया भाई मैं तो पीटीआई के अंदर हूं, पीटीआई को मैं ना छोड़ूंगा ना इस तरह मुझे छुड़वा सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है, वो कहते हैं 27-28 साल से इमरान खान का साथी हूं और एक मकसद के लिए चले और वो मेरा दोस्त भी है, वो मेरा भाई भी है, तो लिहाजा ये फिर भी गिरफ्तार करेंगे, फिर भी इमरान खान के साथ हूं। और ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त फ्री एंड फेयर, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो खैर नहीं होने, अगर 50% भी हो गए तो फिर भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जिस तरह ये इलेक्शन पर डिकेटी हो रही है बल्कि बदमाशी हो रही है, और ये बदमाशी तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है, बेसिकली ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है। और फिर ये पुलिस वाले भी कल को कहेंगे भाई हमारे इदारे का आप एहतराम नहीं करते। दीगर जो इदारे होते हैं वो अदलिया कहेगी आप हमारा एहतराम नहीं करते चूंकि हमारी तौहीन हो गई है। एस्टैब्लिशमेंट कहेगी ये हमारी तौहीन कर दी है, लिहाजा इसलिए अब FIA वाले सारे इदारों की तौहीन होती है। इस वक्त जो अवाम की तौहीन हो रही है इन पर क्या दफा लगनी चाहिए तादिरात पाकिस्तान की। ये बदकिस्मती से जो है वो लगाने वाले जज हैं, वकील हैं और आगे हमारे ताकतवर हल्के हैं। ये अवाम की तौहीन के तहत अगर इन लोगों को सजा कभी हो गई तो फिर हकीकी जमहूरियत जो है अब वो आएगी। अब दूसरी तरफ जो है एक और बीमारी है, वो बीमारी है बेसिकली नवाज शरीफ को।
نواز شریف کو بیماری ہے، یہ دیکھو ملک اوپر جا رہا تھا اور ملک کو نیچے لے کے آئے، مجھے کیوں نکالا؟ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، مجھے 90 میں کیوں نکالا، 97 میں کیوں نکالا، مجھے جو ہے وہ یعنی 97 میں نہیں 99 میں، اور پھر مجھے ابھی 2017 میں کیوں نکالا؟ اب بیماری یہ ہے، ملک اوپر جا رہا تھا، یعنی ننگا جھوٹ بولنا ہے۔ بھائی جب آصف زرداری نے حکومت آپ سے چھوڑی، اس وقت پاکستان کے جو ایکسپورٹ تھی وہ 25 ارب ڈالر اینول تھی، آپ 4 سال رہے تو وہ 24 ارب ڈالر پہ آپ دے کے گئے۔ تو کون سا ملک، جس ملک کی ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ کون سی ترقی کر رہی ہوتی ہے؟ اب اسی کو عمران خان کے دور حکومت کے اندر وہ 32 اور اس سے بھی اوپر لے کے گئے، اس کو آپ کہتے ہیں جی ملک کو نیچے لے کے چلا گیا ہے۔ حیرانگی تو اس بات کی ہے۔ اب جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہے، بیسیکلی نگران سے بڑھ کے اب یہ قابض وزیر اعظم کا ان کا سٹیٹس ہے اصولی طور پہ، لیکن چونکہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد ساری چیزیں جو ناجائز کام تھے وہ جائز ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب یہ آپ دیکھیے یہ کیسا عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یعنی جیسے وہ زار نوس جو فرانس کا بادشاہ تھا اور اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ اگر ان کو روٹی نہیں ملتی تو ان کو پاپا کہیں کیک کھا لیا کریں، یہ احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ ایسی بدھو بننے والی بات یہ کی ہے، اور یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کی جو بیماری ہے اس کی بھی آج تشخیص ہوئی ہے، اور یہ بیماری ہے حیرت کی بیماری۔ یہی اصل میں نواز شریف کو بھی بیماری ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یعنی لوٹ مار بھی آپ کریں، ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ بھی بنائیں، پوری دنیا میں بزنس امپائر کھڑی کریں، کک بیکس کمیشن کھائیں، پھر عدلیہ کے ذریعے جو ہے معاملات آپ کے سیٹل ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ کا این آر او ہو، اور اس کے بعد آپ حیرت کریں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقبول لیڈر کسی شاہی حکم نامے کے تحت نہیں بلکہ قانون کے مطابق جیل میں ہے۔ کس قانون کے تحت جیل میں ہے بھائی؟ 190 مقدمات آپ نے بنایا ہے تقریباً عمران خان پر۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کون سا عمران خان نے وہ جرم کیا ہے جو نواز شریف یا زرداری اور باقیوں نے نہیں کیا، اور اس نے کیا اور 190 قانون کے مطابق بنا دیے؟ تو کل کو اگر قانون کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا تو بھائی آپ پہ 300 بنا دے تو یہ قانون تو وہی ہوگا۔ یعنی اس وقت چونکہ عدلیہ قاضی صاحب کے ہاتھوں آ گئی ہے اور کوئی قانون ہے نہیں، وہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر شاید یقین رکھتے ہیں، ان کی شخصیت ہی یہی ہے، وہ کسی معاملے کے اندر ایکشن نہیں لے رہے۔ ابھی الیکشن پر اسی طرح ایکشن لیا کہ 8 فروری کو ہونے چاہیے، لیکن وہ نہیں لیا کہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ اب وہاں سے وہ معاملات دوسری طرف لے کے چلے گئے۔ اب جو کچھ نیچے ہو رہا ہے وہ چھٹیوں کو انجوائے کرنے کا عادی چلا گیا ہے، قوم بھاڑ میں چلی گئی ہے اور آپ چھٹیاں منانے چلے گئے ہیں۔ کمال ہے بھائی، آپ تو بتاتے ہوتے تھے کہ تنخواہ جج اتنی لیتا ہے، جو اعجاز الحسن ہے اور باقیوں کو آپ بتاتے ہیں کہ ہم تنخواہ لیتے ہیں، آپ تو کہتے تھے چھٹیاں کم ہونی چاہیے۔ آپ سے تو یہ امیدیں لوگوں نے وابستہ کی ہوئی، اور آپ بیوی کے ساتھ مزے لینے کے لیے چلے گئے، اور یہاں قوم جو ہے اس کے جو تحریک انصاف ہے کاغذات نامزدگی چھین رہے ہیں، اور جب پوری دھاندلی ہو جائے گی آپ ادھر چیمپئن بننے کے لیے آ جائیں گے اور بتائیں گے کہ میں چونکہ ان دنوں ادھر نہیں تھا، تو جو پیچھے آپ بٹھا کے گئے ہیں جو سوغات اس وقت اپنی جگہ پہ، وہ آپ سے بھی 4 قدم آگے ہیں۔ یعنی جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، آئین قانون کو روندا جا رہا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے، یعنی کیسا انسان جو ہے اس وقت عدلیہ کے اوپر آ کے یعنی بیٹھا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے اب یہ نگران وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، صفائی دے رہے ہیں، مقبول لیڈر ہے لیکن شاہی فرمان، بھائی شاہی فرمان کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی بدماشی کبھی نہیں ہوئی جو اس وقت ہو رہی ہے۔ یہ ہر بندہ کہہ رہا ہے، ہر ذی شعور بندہ کہہ رہا ہے بھائی۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یا JUIF انہیں جیل میں نہیں ڈالا، ریلیف دینا عدالت کا کام ہے، کوئی عدالت بچی ہو تو پھر ریلیف دینا۔ پوری فیلڈنگ سیٹ کی گئی، آپ دیکھیں قاضی صاحب اوپر ہے، نیچے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہے، لاہور کے اندر جو امیر بھٹی صاحب تھے وہ بے بس ہو گئے، اب وہ مرضی کے ساتھ نجفی صاحب اور شہرام صاحب وہ ایک بینچ بنتا ہے، سارے کیسز انہی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ انہوں نے وہی کام وہ پکڑا ہوا ہے، اور خاص مخصوص انداز کے اندر ایک پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ابھی تک مینج نہیں ہو رہا، اور وہاں سے کوئی ریلیف عدلیہ کا مل رہا ہے۔ اب وہ ایک اور بات بڑی عام کی ہے، اور یہ اصل میں بیماری ہے
ان سب کو. وہ کہتے ہیں کہ ایک مقبول لیڈر غیر مقبول یا سیمی مقبول لیڈر اگر وہ جیل میں ہے تو بلا وجہ یا کسی شاہی حکم نامے کے تحت جیل میں نہیں بلکہ ایک قانون کے مطابق جیل میں ہے. پاکستان میں قواعد و ضوابط موجود ہیں. اگر قواعد و ضوابط موجود ہوتے تو آپ کو اس وقت جو ہے وہ اس کرسی سے جہاں آپ قابض ہیں یہاں سے کک آؤٹ کر دیا جاتا. اگر قواعد و ضوابط ہوتے تو آپ کو کک آؤٹ کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ نکالا جاتا کہ بھئی یہ 3 مہینے نگرانی ہوتی ہے، اس کے بعد قبضہ ہوتا ہے. قواعد و ضوابط کی آپ بات کر رہے ہیں. اس لیڈر پر آئین قانون کے مطابق مقدمات درج ہوئے. آئین قانون کے مطابق اگر ہوتا تو یہ مقدمات آپ پہ درج ہوتے، یہ چیف الیکشن کمشنر پر درج ہوتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کی شخصیات کے خلاف ہوتے. یہ غلط استعمال ہو سکتا ہے یا درست، لیکن یہ کہنا کہ یہ اختیار استعمال کیوں ہوا، یہ بتاتے خود ریاست کو چیلنج کرنے کا. ریاست کو چاٹنا ہے بھائی لوگوں نے. یعنی یہ ریاست کے نام کے عنوان کے نیچے آپ اپنے جرائم چھپاتے ہیں تو وہ ریاست کیا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے؟ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے کہ اس طرح قانون و ضوابط ہوں گے اور اس پر چلا جائے گا اور ریاست اس طریقے سے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرے گی. اگر ریاست کیا بدماشی کے لیے ہوتی ہے؟ ریاست لوگوں کے گھروں پر حملے کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ ریاست جو ہے اس کو بدماشی کا لائسنس مل جاتا ہے؟ یہ دنیا کے کس ملک کے اندر ریاستوں کو قانون اور یہ بندہ مسلسل اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور اس طرح باتیں کر رہا ہے کہ ریاست کو تشدد کا حق ہے. بھائی نہیں ہے. ریاست ہو حکومت ہو وہ آئین کے تحت یہ وجود میں آتی ہیں اور اگر آئین پر عمل ہی نہیں ہونا تو ریاست کہتی ہے آپ گھروں کے جا کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں. جو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑتا یہ ریاست کہتی ہے. ریاست کو یہ لائسنس مل جاتا ہے کہ وہ کہے کہ پریس کانفرنس کرو اور پھر آپ پاک صاف ہو جاؤ گے. پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئی پی پی میں چلے جاؤ تو یہ ٹھیک ہو گئے. یہ ریاست ہے، یہ بدماشی ہے. تو ان دونوں کے اندر ریاست جو ہے یہ ریاست کو بدنام نہ کرے. یعنی جہاں پہ یہ وہ کہتا ہے بتاتے خود ریاست کو چیلنج کرنے والی بات ہے. ریاست اگر ہے تو آپ قابض ہیں. اس وقت میں معذرت کے ساتھ کچھ چیزیں زیر ملک کے حالات ہیں بولنی پڑ جاتی ہیں. یہ کیسے ان چیزوں آئین قانون اسی کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ریاست کے ٹائٹل کے نیچے بدماشی کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اصل جو بات ہے مجھے جو عجیب لگی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ احتجاج کا حق چاہتا ہے لیکن سیاسی رویے پر بات نہیں کرنا چاہتا. یہ آپ کا سیاسی رویہ ہے. یعنی اس طرح یہ بیماری ہے بیسیکلی نواز شریف کی جو اس وقت اس نگران اس کو کہنا پڑتا ہے ورنہ ٹیکنیکلی یہ قابض ہے. قابض وزیر اعظم. یہ اس طرح کی حیرت اس کو ہو رہی ہے. یہ حیرت کی بیماری میں یہ مبتلا ہے کہ یہ پھر لوگ سیاسی رویے پر بات نہیں. یہ حق تیرے باپ کی جاگیر ہے. یہ حق بھئی یہ حق آئین دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے اور یہ قبضہ جو کر کے بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے شہریوں کو پاکستانیوں کو کہ یہ حق. یعنی ایسے جیسے احسان بندہ کر رہا ہونا کہ یہ آپ حق مانگ رہے ہیں. بھئی آپ جو ہے وہ بندہ اب کیا کہے. یعنی خدا کی قسم کئی دفعہ طبیعت عجیب ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے ملک کے اندر رہنا ہے اسی ملک کے اندر تو بندہ اب کیا کہہ سکتا ہے. اب ایک خبر آئی جی، خبر یہ آئی راولپنڈی میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے اندر راولپنڈی کے جو جج ہیں محمد بشیر وہ گزر رہے تھے اور ان پر فائرنگ ہوئی ہے. چونکہ عمران خان کا وہ مقدمہ بھی سن رہے ہیں جج محمد بشیر پر فائرنگ ہوئی. جیو نیوز نے اس کو نشر کیا. جیو ویسے فیک نیوز دینے کے اندر تو اس وقت بغیر تحقیق کے خبریں دینا، بعد میں پتہ چلا جی نہیں یہ جج محمد بشیر پر فائرنگ نہیں ہوئی، یہ تو اپنا ذاتی تنازع تھا. وہ گھر والوں کے ساتھ ایک بندہ جا رہا تھا اور وہ ان کی طرف کلامی ہوئی، اس نے ہوائی فائرنگ کی اور وہ قافلہ تو گزر چکا تھا جج محمد بشیر کا لیکن بنا دیا گیا اور یہ خبر پھیلائی گئی. اس کا تاثر ایک وقت کے اندر موڑنے کی کوشش کی گئی تھوڑی دیر کے لیے کہ شاید یہ کوئی پی ٹی آئی یا ٹیکنیکلی اس طرف لے جانے کی، لیکن اصل کہانی کھلی کہ یہ فیک نیوز ہے. بھائی جج محمد بشیر پر کوئی حملہ نہیں ہوا، یہ روٹین کی فائرنگ ہوئی ہے اور ابھی اس کے بعد راجہ بازار کے اندر بھی فائرنگ ہوئی ہے اور وہاں بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. دو پارٹیز کا آپس میں لڑنا، پھر روز ہاؤسنگ سوسائٹیز کا لڑنا اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں.
تو اس وقت ایک عجیب ماحول ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.